अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं नॉवेल बख्त के एपिसोड 2 जिसकी राइटर हैं मेहरुन्निसा शाह मीर। तो हम लोग जल्दी से इस नॉवेल को स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और स्टोरी जानकर आप लोग को भी पता चल जाए कि आप लोग को ये सुनना चाहिए या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। मैं आता हूँ। 5 मिनट में वो ये कह के जा चुका था, लेकिन हाले को इसके क्लोन की खुशबू अभी भी महसूस हो रही थी अपने आसपास बेहद करीब। हाले ने जल्दी जल्दी चाय का पानी रखा कि सफ़ीर चाय का दीवाना था। इसे हर घंटे ये मशरूब दरकार था। फ्रिज से आटा निकाल कर पेड़े बनाने लगी थी। इसके बाद 3 अंडे लिए और इनको फेंटने लगी। सफ़ीर 20 मिनट बाद बाहर आया था। वो शायद नहा के आया था क्योंकि गीले बाल माथे पर गिरे पड़े थे। हाले ने तकरीबन सब कुछ बना लिया था। अब वो किचन की तरफ आ रहा था। इसके कदमों की चाप खामोशी में इर्ताश पैदा कर रही थी। महर सहमी हुई कहती थी, इसकी चाप दिल रोक देती है। हाले ने एतराफ़ किया था। वाह यार कज़न, तुम तो बहुत तेज़ हो, वह हशाश बशाश सा बोला था। बस देख लें कितनी टैलेंटेड हूँ मैं। हाँ भाई, मान गया मैं। वैसे सब लोग उठे क्यों नहीं अब तक? उसने पराठे का नवाला लेते पूछा था। एक्चुअली बाबा आउट ऑफ सिटी है। चचा 10 बजे उठते हैं। मामा इस वक्त अपनी तस्बीह में मसरूफ़ होंगी। महर तिलावत कर रही होगी और हसन सो रहा है। इसकी आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, हाले ने तफसील से बताया था। और मम्मी, इनको भूल गई तुम? वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। असल में हम दोनों के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो हमारी सुलह नहीं हो सकी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की सरहदों से दूर रहते हैं। लिहाजा मैं इनके मामलात के बारे में कतई लाइल्म हूँ। तो अपने असली शौक लहजे में बोलती सफ़ीर को हंसने पर मजबूर कर गई। हंसते हुए इसकी आंखें काफ़ी छोटी हो जाती थीं। सफ़ीर जब भी आता था अपनी अम्मी और हाले के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करने की पूरी कोशिशें करता, लेकिन फिर वही ढाक के 3 बात। लेकिन मेरे हिसाब से दुश्मन की हर चाल पर नज़र होनी चाहिए। कब क्या कट जाए क्या पता। अरे छोड़े, ये बूढ़े दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वो हाथ झाड़ते हुए बोली थी। मुझे लगता है दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ना ही इस पर बूढ़ा या जवान समझकर तरस खाना चाहिए। अगर दुश्मन खामोश है तो इस खामोशी को तूफ़ान का पेश खैमा समझना चाहिए, ना कि इसकी अच्छाई। बस भाई, आप तो बात कहाँ से कहाँ ले गए। वो इसकी बात काट कर बोली थी। मैं तो समझा रहा था तुम्हें। ये बीबी नहीं समझने कि मेरा बच्चा। कब से आती फरवा बेगम की आवाज़ पर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा था। सफ़ीर ने माँ के करीब जाके इनको सीने से लगा लिया और इनके बालों पर लब रख दिए थे। मेरी प्यारी अम्मी, वो मोहब्बत से बोला था। लेकिन अम्मी की तरफ से कोई पेशकदमी ना देखकर इसका शक यकीन में बदल चुका था कि वो नाराज़ हो चुकी हैं। माँ बाप से मिले नहीं और खड़े हो गए इससे बातें बगाड़ने। वो खफकी से बोली थी, मम्मी आप सब सो रहे थे और हाले बाहर लॉन में थी तो सलाम कर लिया और मुझे भूख लगी थी, इसने मुझे नाश्ता भी बना दिया। वो नरम लहजे में बोल रहा था। हाँ तो क्या सारी उम्र सोते रहते? सलाम कर लिया था तो चले जाते अपने कमरे में, लेकिन नहीं, इन बीबी की पेशी भी तो देनी थी ना। पता नहीं क्या खिला दिया मेरे बच्चे को। अंडा तक तो उबालना नहीं आता, नाश्ता करवाएगी। इससे पहले कि हाले कुछ सख्त सोच सुनाती, सफ़ीर की इल्तिजाइया नज़रों को देखकर खामोशी से वहाँ से चली गई। देख लिया ना कैसे ऐसे ही जलील करती है मुझे ये, फरवा दुहाई देती हुई। मम्मी चले यार, बाबा को उठाते हैं। सफ़ीर गोया बेबसी से बोला था और फिर इनको बाजों के हल्के में लिए इनके कमरे की जानिब बढ़ गया था। इन दोनों की सिला वो नहीं करवा सकता था। आज इसने एतराफ़ कर लिया था। हाले और चच्ची का 36 का आंकड़ा था। ये बात पूरा घर जानता था। इसको चच्ची को तपाने के गोया सुकून मिलता था, लेकिन वो कभी बदतमीज़ी नहीं करती थी, हमेशा मीठी छुरी बनी रहती थी। जबकि चच्ची गुस्से से सुर्ख हो जाती तब हाले के दिल पर जैसे ठंडी फुहार सी पड़ जाती। लेकिन इससे चच्ची से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। अभी पिछले महीने जब उनको नमूनिया हुआ था तो हाले 3 दिन तक इनके कमरे में सोई थी और पूरी रात जागकर चच्ची की खिदमत की थी। लेकिन जो ही इनकी तबीयत बेहतर हुई, हाले और इनकी जंग दोबारा शुरू हो चुकी थी। ये गोलाबारी अलबत्ता इस वक्त तक होती थी जब तक यूसुफ सुल्तान कमरे में होते या कहीं बाहर गए हुए होते। इनके सामने किसी की मजाल जो हाले को कुछ कह दे। जितना वो हाले से खार खाती थी, इतनी मोहब्बत इनको मेहरमा से थी। वो इनकी आंखों का तारा थी। वो इससे इतनी मोहब्बत से बात करती, इसकी पसंद नापसंद का ख्याल करती कि हाले का दिल बेहोश होने को चाहता था। वो शॉपिंग करने जाती तो मेहरमा को साथ ले जाती, पार्लर जाती तो महर इनका साया बनी रहती। हत्ता कि अपनी किटी पार्टीज़ में भी वो महर को साथ रखती थी और महर भी बगैर किसी चूँ चरा के इनका हर हुक्म बजा लाती। वो इसी के लिए फरवा की फेवरेट थी। थोड़ी देर के बाद हाले जब नीचे आई तो दादा जान की खुशी से चूर आवाज़ इसके कानों से टकराई। वो मुस्कुराते हुए सफ़ीर से कुछ कह रहे थे। हाले को देखकर आंखें मज़ीद चमक उठी।
हाले ने आते ही इनके गाल चुमे थे और फिर दादा जान के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हसन के बाल बिगाड़े थे। इसके कान के पास झुक कर बोली, छिले हुए आलू खिसको परे, वरना अम्मा को इस रात वाली कबूतरी का नंबर दे दूंगी। हसन ने बेबसी से इसको देखा था और पैर पटकता उठ के सफीर के साथ बैठ गया। अब हाले इत्मीनान से दादा जान के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। अब हालात कुछ यूं थे कि दादा जान बीच में बैठे थे और अपने साथ वाली दोनों कुर्सियों पे एक जानिब सफीर और दूसरी जानिब हाले को बिठा रखा था। इनका चेहरा खुशी से दमक रहा था, जबकि सामने बैठे हारून का अब जब्त करना मुश्किल हो गया था। हारून एमफिल कर रहा था। हाले और इसकी यूनी एक ही थी, इसलिए वो सुबह हाले को पिक करता और शाम में घर भी छोड़ देता था। हारून बेटा, अब सफ़ीर आ गया तो हाले को पिक एंड ड्रॉप दे दिया करेगा, तुम अब जहमत न करना। अचानक ही दादाजी का हुक्म आया था। फरवा बेगम तो जल भुन गई थी, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी, सो चुप रही। लेकिन अंकल, मैं कंफर्टेबल हूँ और मुझे कोई मसला नहीं होता, और हाले भी मेरे साथ अपनी मर्जी से जाती है। क्यों हाले? इसने हाले को बीच में घसीट लिया था। जैसे दादा जान की मर्जी, मैं क्या कहूँ? अगर सफ़ीर को कोई मसला नहीं तो ठीक है। हाले मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली थी। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं, सफ़ीर खुश दिली से बोला था। और करो मेरे साथ फ्रॉड, वो दिल ही दिल में बोली थी, जबकि हारून तो इसकी अदाकारी पर जल कर रह गया था। महर माँ सुकून से नाश्ता कर रही थी जब सफ़ीर ने इसको पुकारा था। महर, जूस देना प्लीज़। महर ने खामोशी से ग्लास भर के इसको थमा दिया। वो अपसेट लग रही थी। फरवा चाची ने नोट किया, लेकिन फिलहाल खामोश थी। चलें, मैं निकलती हूँ अब। सफ़ीर चलें। हाले उठ खड़ी हुई, साथ सफ़ीर को मुखातिब किया था। हारून भी साथ ही उठा और सफ़ीर की तरफ देखते हुए बोला, सफ़ीर तुम आज तो पहुँचे हो, आराम करो, कल से तुम ड्रॉप कर देना। अभी तो मैं आ गया हूँ, वैसे भी साथ चलेंगे, आखिरी फिक्रा हाले से कहा। सफ़ीर ने ओके कहकर सर हिला दिया। हाले भी खामोशी से इसके साथ आ गई थी। हारून ने गाड़ी जूं ही रोड पर डाल तो गोया फट पड़ा। हाले, ये क्या था? बताना पसंद करोगी? ये सफ़ीर कब आया और अब वो तुम्हें छोड़ने जाएगा? ये नहीं हो सकता हाले, मैं होने ही नहीं दूंगा। और तुमने हामी कैसे भर ली? मैं अब भी हैरान हूँ, वो दबा दबा सा गुर्राया था। हाले ने खामोशी से म्यूजिक ऑन कर दिया था, चाहे आवाज़ हल्की हो लेकिन म्यूजिक चलता रहे। दादा जान का हुक्म है, मैं भला क्या कहूँ? इसने बड़े सुकून से जवाब दिया। हारून ने हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दिया। हाले यार, मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सज़ा बहुत ज़्यादा है, समझो यार, क्यों किसी की बेबसी का फ़ायदा उठा रही हो? वो जैसे रो देने को था, फिर अचानक कुछ याद आने पर गाड़ी को एक साइड पर पार्क करके अपना मोबाइल पैंट की पॉकेट से निकाल लिया। हाले खामोशी से इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। क्या मैंने तुम्हें ये दिखाया है? इसने एक वीडियो प्ले करके मोबाइल का रुख इसकी जानिब किया। वीडियो में वही डॉक्टर था और हारून इसको कुछ पैसे दे रहा था, लेकिन डॉक्टर लेने से इनकारी था, और फिर कुछ हीलो हिज्जत के बाद इसने पैसे ले लिए थे। एक और अजीब बात इस वीडियो में हाले को दिखी थी, वो ये कि डॉक्टर का होंठ ज़रा फटा हुआ था और आंख के नीचे नील था। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी। अब भी माफ़ नहीं करोगी? देखो, मैंने इसको पैसे भी अदा कर दिए सारे। यार दोस्त हूँ तुम्हारा, कुछ तो ख्याल करो। तुमने इसको किस बात की धमकी दी थी? इसकी बात को खातिर में लाए बगैर उसने सवाल किया। वो एक्चुअली डॉक्टर ने 2 शादियाँ कर रखी हैं और इसकी दोनों बीवियों को ये बात मालूम नहीं। वो बड़ी झिठाई से बता रहा था। वो तो कल तक पता था ना, अब तो आधे कराची को पता चल चुका है ना, है ना? हाले इसको शर्मिंदा करने को बोली थी। हाँ, किसी नेक फरिश्ते ने इनकी दोनों बीवियों को ये बात बता दी कल शाम। वो अब भी बहुत संजीदगी से बता रहा था, जैसे हाले को पता ही ना हो कि वो फरिश्ता कौन होगा। और तुम्हें कैसे पता कि इसकी 2 बीवियाँ? सरासर तफ्तीशी अंदाज। उफ, ये जज की बेटी। वो दरअसल इसकी दूसरी बीवी मेरी दोस्त थी। हारून मुस्कुराहट दबाकर बोला। शर्म करो हारून, कुछ तो शर्म करो। वो गोया आजिज आ चुकी थी। अब चलें, वो इसकी बात को नज़रअंदाज करता बोला था। वेट, इसकी आंख और होंठ पर जख्म कैसा था? अचानक याद आने पर वो बोली। वो दरअसल में गिर गए होंगे, जल्दी में रहते हैं ना। इसकी बेतुकी बात पर हाले का कहका बुलंद हुआ था। इसको हंसते देख कर वो भी हंस दिया, और फिर अगले कई मिनट वो दोनों पागलों की तरह हंसते रहे। हंस हंस के हाले की आंखों में पानी जमा होने लगा। पेट में दर्द शुरू हो गया था, तब कहीं जाके इसकी हंसी थमी थी। अल्लाह समझे तुम्हें हारून, वो बामुश्किल हंसते हंसते बोल पाई थी। इसने जो मेरे साथ किया, इसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं था। कल शाम से कांटों पर लौट रहा हूँ मैं। वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करता बोला था। हाँ हाँ, इतने तुम जंगजू की नस्ल। हाले तंज करना नहीं भूली थी। अच्छा, अब तो नहीं जाओगी ना सफ़ीर के साथ? देखी जाएगी, वो इसको तपाते हुए बोली थी। तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पर? कभी खुद को मेरी जगह पर रखो तो पता चले कि तुम्हारी बातें कैसे मेरे लिए जहर साबित होती हैं। और ऐसा वैसा जहर भी नहीं, स्लो पॉइजन। हाँ, बिल्कुल यही। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं कोई पौधा हूँ जिसे तुम बेदर्दी से जड़ से खींचने में ज़रा भी वक्त नहीं महसूस करती। हाले, मेरे लिए तो ये सोचना भी सुहाने रूह है कि मैं कभी तुमसे कुछ अरसे के लिए भी अलग रहूँगा
اور تم اتنی بڑی باتیں کرتی ہو، ذرا بھی نہیں سوچتی کسی کے ساتھ اتنا کرو جتنا بعد میں خود برداشت کر سکو، ہارون روحان سے لہجے میں بولا تھا۔ کہیں سے بھی کچھ دیر قبل کہہ کے لگانے والا ہارون شاید نہیں لگ رہا تھا۔ بد دعا دے رہے ہو؟ حالے نے دکھ سے پوچھا۔ میں ایسے کر سکتا ہوں؟ اس نے انگلی سینے پر دستک دی۔ حالے، یاد رکھنا اگر پوری دنیا بھی تمہیں چھوڑ دے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، پوری دنیا تمہیں اداس کر دے تو میں ہنساؤں گا، پوری دنیا جب اگر تمہارے خلاف بولے گی تو ہارون شاہد تمہارے حق میں بولے گا، پوری دنیا اگر تمہیں دھتکارے گی تو میں اپناؤں گا، تم مجھے ہمیشہ اپنا ہم قدم پاؤ گی، کیونکہ تم حالے، تم میری دنیا ہو۔ میری بد دعا بہت بڑی بات ہے، میں تو تمہیں کانٹا بھی نہ چبھنے دوں، وہ بول رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہارون، میں مذاق کر رہی تھی، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، وہ شرمندہ سی بولی۔ کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر چپ ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کی گیٹ پر حالے اتر رہی تھی۔ ہارون نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ آج یونی نہیں آئے گا، لیکن اس کو پک کرنے آ جائے گا۔ حالے خاموشی سے اندر چلی گئے۔ اب بتاؤ میرا بچہ اداس کیوں ہے؟ سب کے ناشتہ کرنے کے بعد فرما مہر کو اپنے کمرے میں لے آئی اور اب محبت سے اس سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، وہ افسردہ سی بولی تھی۔ بیٹا وہ تھکا ہوا تھا، ورنہ کیا پہلے کبھی اس نے ایسا کیا ہے؟ تمہارے سوا بھلا کس کو دیکھا ہے؟ ممانی جان، یہ سب تو آپ کہتی ہیں نا، میں نے تو کبھی یہ سب نوٹ نہیں کیا۔ وہ مجھ سے زیادہ توجہ حالے کو دیتا ہے، صبح اس کو دیکھتے ہی جیسے بہت خوش ہو گئے تھے۔ میں نے بالکنی سے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں اپنی بہن سے خوف محسوس ہو رہا ہے؟ فروا نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ ممانی جان، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی اور میں نے سن لی، دوبارہ اگر آپ نے میری بہن کا نام بھی لیا تو میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گی۔ میں اپنی بہن پہ ایسے 100 سفیر قربان کر سکتی ہوں، اتنا حوصلہ ہے مجھ میں۔ یہاں بات آپ کے بیٹے کی ہو رہی ہے، میری بہن کے ساتھ آپ کے جو بھی اختلافات ہیں، لیکن میں اس کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی ان کو بہت کچھ باور کرا گئی تھی۔ او ہنی، تم تو برا مان گئی، میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی، سفیر بس تمہارا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی لہجے میں شیریں سموئے ہوئے بولی تھی۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے تھے۔ سفیر میرا ہے، یہ بات سفیر کو خود کہنی ہوگی۔ آپ اب مجھ سے اس بارے میں تب بات کریں گی جب آپ سفیر سے بات کر چکی ہوں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ لیکن بیٹا سفیر ابھی، انہوں نے کچھ کہنا چاہا جب مہر نے ان کی بات کاٹ دی۔ 30 سال کا ہو گیا ہے سفیر، میچور ہے، بزنس سیٹل ہے، اس کا کامیاب انسان ہے، وہ دولت، فیم، پاور کیا ہے جو اس کے پاس نہیں؟ اب آپ یہ تو بالکل مت کہیے گا کہ وہ ابھی شادی یا پھر کسی کمٹمنٹ کے لیے تیار نہیں۔ وہ گویا ان کو وارن کرتی کمرے سے جا چکی تھی۔ پیچھے فروا بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ یک دم انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اب ان کا دماغ ایک نئے جال کا تانا بانا بن رہا تھا۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا رنگ سنہری ہو رہا تھا اور وہ بار بار چہرے اور گردن پر آیا پسینہ صاف کرتی اس کی متلاشی نگاہیں ہارون کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے سفیر پر پڑی۔ وہ متوازن چال چلتا، ہلکی سی مسکراہٹ لیے حالے کو اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ دھوپ اور گرمی کا اثر اس کی موجودگی میں زائل ہو چکا تھا۔ یہ دھوپ اب اس کو بہار کی شام لگ رہی تھی۔ وہ اب اس کے قریب آ چکا تھا۔ سورج کی روشنی اب اس کی پوچھ سے ٹکراتی حالے کے جسم پر پڑے بغیر مایوس لوٹی جا رہی تھی۔ وہ حالے اور سورج کی روشنی کے درمیان دیوار بن کے کھڑا تھا۔ اب وہ اس کی چھاؤں میں تھی اور وہ سائبان تھا، مضبوط سائبان۔ کم از کم حالے سلطان کو تو یہی لگا تھا۔ میں نے بتایا تھا ہارون کو کہ میں تمہیں پک کروں گا اور اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں نہ بتائے، تمہیں انتظار کرنا ہوگا، مجھے دیر ہو گئی شاید، وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا۔ کوئی بات نہیں، اتنی بھی دیر نہیں ہوئی، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ اس کے لیے تو یہ ساری زندگی انتظار کر سکتی تھی، بس ایک بار وہ کہہ دے تو دیکھے۔ وہ دل ہی دل میں بولی، چلو چلتے ہیں، آج تمہیں کسی اچھی جگہ کھانا بھی کھلاؤں گا۔ اس نے حالے کو اپنے پلان سے آگاہ کیا تھا۔ حالے خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر سفیر نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کو بٹھانے کے بعد وہ گھوم کے آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اب بتاؤ کہاں کھانے چلیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ حالے نے پہلے میوزک آن کیا، اپنی پسند کا ایک انگلش گانا لگایا اور پھر آرام سے سفیر کی طرف مڑی۔ نہیں آج نہیں، اصل میں آج مدت کی بارات ہے، شام تک پہنچنا ہے مجھے، آلریڈی لیٹ ہو رہی ہوں میں۔ وہ ایسا کریں آپ بھی چلیں میرے ساتھ، وہاں کیا خیال ہے؟ ویسے آپ کا الگ سے کارڈ بھی بھیجا تھا انہوں نے، مدت کا بھائی بھی کل بھی آپ کا پوچھ رہا تھا۔ اچھا اوکے، جیسے تم کہو۔ وہ تو جیسے اشارے پر بیٹھا تھا فوراً ہی مان گیا۔ واقعی چلیں گے آپ؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں منع کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ یہ تھیم ویڈنگ ہے، آپ کو وائٹ اور بلیک میں سے کچھ ہی پہننا ہوگا۔ اس نے بات بدل لی۔ تم کیا پہنو گی؟ اس نے سوال کیا۔ میں آف وائٹ اور ریڈ کمبینیشن کا ڈریس پہنوں گی۔ لڑکیوں کی تھیم یہی ہے، حالے نے جواب دیا۔
ریڈ تم پہنو گی تو بیچاری دلہن کیا پہنے گی؟ یہ تو دلہن کا کلر ہے یار، یہ زیادتی ہے۔ وہ گویا افسوس کر رہا تھا۔ دلہن اورنج کلر پہنے گی، آپ کو نہیں پتا اس کے چونچلے؟ اس نے یہ تھیم ویڈنگ کا شوشہ بھی اسی لیے چھوڑا تھا تاکہ اس کے اسپیشل دن پر اس کے ڈریس کا کلر سب سے مختلف ہو۔ آپ کو پتا تو ہے ریڈ کلر دلہن کا ہے، بلکہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ کی کسی کی شادی میں جائیں تو نوٹ کیجیے گا 7 یا 8 عورتوں نے ریڈ کلر ضرور پہنا ہوگا۔ میں ان کو شوق ہوتا ہے دلہن کی لائم لائٹ چرانے کا۔ وہ اس کو ایسے بتا رہی تھی جیسے سفیر کوئی بچہ ہو۔ تم نے بہت ریسرچ کر رکھی ہے؟ سفیر نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں نا، آپ کو پتا ہے میں اپنی شادی پہ برائیڈل شاور یا قوالی، ڈھولکی، مایوں، مہندی، سب ڈرامے بازی ہرگز نہیں کروں گی۔ بس سادہ سا نکاح ہوگا اور ولیمہ۔ اور پتہ ہے، یہاں وہ رک گئی، اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ اس نے خود کو کوسا تھا، کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ سب؟ جو میں شروع ہو گئی، اللہ اللہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ گھر پہنچتے ہی اپنی زبان کاٹ دوں گی، یہ نہ ہوگی، نہ بکواس کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کر رہی تھی۔ سفیر بھی بغیر کچھ بولے خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ گھر پہنچ کر وہ جلدی جلدی نیچے اتری۔ وہ جلد از جلد منظر نامے سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ ہارون نے ان دونوں کو سامنے سے آتے دیکھے مٹھیاں بیچ لی۔ پلر کی اوٹ میں تھا، وہ دونوں اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہالے تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر جانے لگی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر پہنچی ہی تھی کہ سفیر کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ میں بھی بالکل یہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو، لیکن ممی اس بات پر راضی نہیں ہوں گی۔ آخر میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہاری خواہش پوری کر سکوں۔ وہ اتنے آرام سے یہ بات کہہ گیا تھا جیسے کہ وہ حالے کو کوئی جوڑا دلانے کی بات کراؤ یا جیسے موسم کا حال سنا رہا ہو۔ وہ چلا گیا تھا مگر حالے ابھی بھی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ اس کو لگ رہا تھا شاید وہ جم چکی ہے۔ وہ سر تا پیر برف کا بت بن چکی تھی۔ یہی حال پلر کی اوٹ میں کھڑے ہارون شاہد کا بھی تھا، لیکن اس کو یقین سا تھا کہ اب حالے سفیر کو کوئی کرارا سا جواب دے گی اور ہارون کے 5 سال پہلے شروع ہونے والے سارے وسوسے ختم کر دے گی۔ Did he just propose me؟ ہارون شاہد کو لگا تھا کسی نے بیلچا اٹھا کے اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ آج اسے پہلے ہارون کے حالے کی آواز کب بھی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی کہ اس کی یہ بڑبڑاہٹ لگی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے کوئی اس کے جسم سے قطرہ قطرہ خون نچوڑ رہا ہو۔ اس کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھتا ہی چلا گیا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ کون سی کیفیت تھی جو حالے کو اس وقت اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی؟ خوشی، حیرت یا شاید شوق؟ وہ کیا کرے؟ روئے، ہنسے، حیران ہو یا شرمائے؟ کیا وہ حالے کے دل کا حال جانتا تھا؟ حالے سلطان کی دنیا سفیر سلطان ہے، کیا وہ یہ بات جانتا تھا؟ وہ یہ سب صرف اپنی طرف سے کہہ رہا تھا۔ اسے حالے کے جذبات معلوم ہی نہیں۔ کیا یہ حق دونوں طرفہ تھی؟ کیا وہ بھی اس کو چاہتا تھا؟ اور اگر چاہتا تھا تو کیا اتنا آسان تھا محبت پا لینا؟ وہ بات جو اس نے خود سے بھی نہیں کی تھی، کیا وہ جان گیا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں راز نہیں رکھ سکی تھیں؟ کیا سفیر کی آنکھوں میں دکھنے والا اپنا عکس وہم نہیں تھا؟ ان گنت سوچیں تھی جو اس وقت اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ اس کا دل کیا تھا وہ چیخ چیخ کے پوری دنیا کو بتائے کہ سفیر سلطان حالے کا ہے۔ وہ بتائے کہ محبت کو مانگنا ضروری نہیں، وہ بن مانگے بھی مل جاتی ہے۔ وہ بتائے کہ جتنی محبت وہ سفیر سے کرتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کرتا ہے۔ وہ سب کو بتا دے کہ حالے سلطان کو اس کی دنیا کی تمام نعمتیں مل چکی ہیں۔ چند منٹ پہلے کھڑے ہوتے وقت حالے کے ہاتھ خالی تھے، لیکن اب پوری دنیا پلٹ چکی تھی۔ حالے کے ہاتھ میں ساری کائنات تھی۔ کچھ لمحات قبل وہ جن کیفیات میں تھی وہ ان گنت تھی، لیکن اب ان تمام کیفیات کو جھٹک چکی تھی۔ اب ایک ہی کیفیت تھی، سرشاری۔ زمین پر اکڑو بیٹھے ہارون شاہد بھی کئی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ شوق، غم، تکلیف۔ اس کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ابھی جا کے سفیر سلطان کا گربان پکڑے اور اس سے پوچھے کس نے اس کو حق دیا ہے کس کے دل کو مٹھی میں لینے کا، کہ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ ہارون شاہد کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا دامن خالی تھا۔ سفیر سلطان حالے سلطان کا ہے، اسے سرشار ہی تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک منظر ایک چھوٹے سے محل کا تھا جہاں یہ 2 منزلہ گھر کے باہر لوگ کھڑے چلا رہے تھے، نکالو ان کو گھر سے باہر نکالو۔ ارے نہ جانے کس کا بچہ اٹھا کے آئی ہے، شریفوں کا محلہ ہے، یہ ایسی ویسی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ جانے کس کا گند اٹھا کے آئی ہے اور بیٹا بھی بنا لیا۔ ارے میں تو کہتی ہوں اس بچے کو ہی کہیں پھینکاؤ، خاص کم جہاں پاک۔ بھانت بھانت کی بولیاں تھیں جو اس وقت اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ اس وقت ایک نوزائیدہ بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب اپنے گھر کے باہر سے آتے شور نے اس کا سکون غارت کیا تھا۔
उसने दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा, बच्चे को कॉट से उठाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वो एक ऊंचे लंबे कद, सियाह आंखों और खूबसूरत चेहरे वाली औरत थी। हाँ भाई, आप बताओ किस किस को क्या क्या तकलीफ़ है? ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, बच्चा रो रहा है मेरा, वो जैसे कोफ से बोली थी। अरे कौन सा बच्चा, कहाँ का बच्चा? तुम्हारा तो शौहर मर चुका है और तुम तो बाँझ हो। ये बच्चा कहाँ से उठाई और किसका खून है ये? एक मोटी सी औरत गला फाड़ कर चिल्लाई थी। अच्छा बस यही मसला है या कोई और तकलीफ़ भी है किसी को? वो औरत अब पुरसुकून थी। अब की बार एक आदमी की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। अरे ना ख़ानदान का कोई अता पता है, ना ये पता है कि ये बच्चा हलाली है भी कि नहीं। ऐसे कैसे हम इसको मोहल्ले में रहने दें? बस या कुछ और भी पूछना है? इस औरत ने मजमे की जानिब नज़र दौड़ाते हुए सवाल किया। पहली बात, मेरा शौहर जिए या मरे तुम लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं। दूसरा, ये बच्चा मैं जहाँ से भी लाऊं तुम लोगों को बताने की पाबंद नहीं हूँ। ये किसका खून है इस बात की भी कोई अहमियत नहीं है, और जिसको इस बच्चे और इसका ख़ानदान जानना है वो ये जान ले कि ये मेरा बेटा है, नफीसा हयात का बेटा, उमर हयात। आज से इसका यही ख़ानदान है, इसकी यही पहचान है। और एक बात, ये मोहल्ला तुम्हारे बाप का नहीं जो मुझे यहाँ से निकाल सको। ये घर मेरे बाप का है, मेरा जो दिल करेगा इसमें वो करूँगी, जिसको रखना होगा इसको रखूँगी। आज के बाद अगर किसी ने मेरे बेटे की तरफ उंगली भी उठाई मैं हाथ काट दूँगी इसका। चलो अब दफ़ा होते नज़र आओ, मुझे मेरे बच्चे की नींद ख़राब करनी नहीं है। वो बेहद पुरसुकून लहजे में बोली। वापस जाने को मुड़ी ही थी। नफीसा, हम पुलिस को बुला लेंगे, एक आदमी ने धमकी दी। आहिस्ता बोलो, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। और रही बात पुलिस की, तो शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, मैं पीर बैरिस्टर नफीसा हयात हूँ। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देती बोली थी। और कानून को तुम सबसे बेहतर जानते हो। बुलाओ पुलिस को, तुम सब जो यहाँ खड़े हो। इस वक्त एक एक पे इतने केस करूँगी कि तुम्हारी नस्लें भी पेशियाँ भुगतती रहेंगी। मेरा देवर इस वक्त पुलिस में एसपी है, इस हिसाब से पुलिस में मेरे इतने जानने वाले हैं जितने इस मोहल्ले में लोग हैं। एक और बात, अगर पुलिस आई तो मुझे साथ ले जाए या ना, आधा मोहल्ला ज़रूर जाएगा। ये औरत मुँह से अल्फाज नहीं, लोगों को औकात निकाल कर दिखा रही थी। शायद ही कभी तुम लोगों ने ऐसी रोबदार, ऐसी मुतकब्बिर औरत देखी हो। हैदर साहब, आपने जो गली के नुक्कड़ पर दुकान खोली है ना, वो कब्ज़े की ज़मीन है। इस बात का सबूत है मेरे पास। आपको तो गैर कानूनी तौर पर कब्ज़े के केस में डालूंगी। और नजमा बेगम, वो अब इस मोटी औरत की तरफ इशारा करके बोली थी, तुमने जो अपने बेटे की मौत के बाद अपनी बहू के ऊपर तेज़ाब फेंक कर इसको मारने की कोशिश की थी, इसके लिए तुम्हारी बहू को 2 मिनट में थाने ले जाकर तुम पर इक़दाम कत्ल करवा दूंगी। और इशरत बेगम, तुम्हारे बेटे पे जो रेप केस है ना, इसको दोबारा शुरू करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। वो जैसे सोच के ही महजूज हो रही थी। किसी और को कोई तकलीफ़ है या जाऊँ मैं? वो जैसे बहुत जल्दी में थी। मजमे को तो गोया सांप सूंघ गया था। तभी एक लड़का आगे आया जो कि हैदर साहब का बेटा था। अरे नहीं नहीं वकील मैडम, ये तो बहुत भलाई का काम है, हम सबको गलत फहमी हो गई थी। बस आप तो माशाल्लाह बहुत नेक काम कर रहे हैं, किसी बेसहारा को सहारा दे रही हैं। अल्लाह आपको अजर देगा और आपकी बेटी को लंबी उम्र दे। रही बात ख़ानदान की, तो जाहिर है आप ले आई हैं तो किसी अच्छे ख़ानदान का ही होगा ये बच्चा। आप जाके आराम करें, मैं इन सबको देख लूँगा। वो लड़का चापलूसी की हद को पार करता हुआ बोला था। नफीसा हयात ने एक मलामत भरी नज़र सब पर डाली और फिर गेट खोलकर अंदर चले गए। मजमा आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा। नफीसा हयात का झूठा अमालनामा लेके आने वाले अपना असली चेहरा छुपाते फिर रहे थे। हाले जब ऊपर आई तो मेहरमा इसका रात के फंक्शन का जोड़ा इस्त्री कर रही थी। इसने बुलंद आवाज़ में सलाम किया था लेकिन जवाब नहीं मिला। हाले को देख के आज वो मुस्कुराए भी नहीं थी, मगर हाले ने गौर नहीं किया। वो किसी अलग ही जहाँ में पहुंची हुई थी। वो गुनगुनाती हुई फ्रेश होने जा रही थी जब अपने अकब से आती मेहरमा की आवाज़ पर ठटकी थी। मुद्दत की मायों की रात तुम कहाँ थी? उफ, इनको कैसे पता चला? हाले को कोफ्त हुई। झूठ बोलना फजूल था क्योंकि वो जानती थी कि महर सवाल तब करती है जब वो सब जानती हो। आप जानती हैं तो इसने बात घुमाई थी। ज़रा देखो तो इनको क्या पता है। हाले बको मत, सच सच सब बताओ। वो गुस्से में थी। एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, वहीं गई थी। लफ्ज़ों की ये हेरा फेरी इसकी ज़िंदगी में कौन सा तूफ़ान लाएगी, वो अभी इस बात से बेखबर थी। कौन सा दोस्त? इसने चुपते हुए लहजे में पूछा था। है एक, आप नहीं जानती। इसने थूक निकला था। आप नहीं जानती, इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी हमारी। वो हाले सुल्तान। वाह, अब सुल्तान फैमिली की लड़कियां इंस्टाग्राम के दोस्तों के लिए रात को 3 बजे सड़कों पर आवारा गर्दी करेंगी।
توف ہے تم پر حالے. اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے گویا کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دیو. ابھی پلیز، میں کوئی آوارہ گردی نہیں کر رہی تھی. اس کو چوٹ لگی تھی، میں بس اس کو دیکھنے ہسپتال گئی تھی اور کچھ نہیں. آپ میرا یقین کرے. حالے روحان سی ہو گئی تھی. وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی لیکن سچ بول کے قیامت بھی نہیں لانا چاہتی تھی. وہ جانتی تھی اگر اس نے سچ بتا دیا تو محرمہ طوفان کھڑا کر دے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی ایک ذرا سا جھوٹ کون سی آندھی لے آئے گا. حالے جو بھی ہو یہ غلط تھا، بہت غلط. شہر کے حالات کا نہیں پتا تمہیں؟ تم اکیلی نکل پڑی تھی. کیا ہوتا اگر وہ لڑکا مر جاتا، اس کو کچھ ہو جاتا، یا اگر وہاں پولیس آ جاتی؟ میرے خدا، مجھے تو سوچ سوچ کے ہوا لٹ رہے ہیں. مہر کا بس نہیں چلتا تھا کہ حالے کو کھینچ کے 2 تھپڑ مار دی. آپ ہی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، بلکہ میں اس لڑکی سے دوستی بھی ختم کر دوں گی. بس اب آپ یہ بات یہاں ختم کر دیں پلیز. حالے نے گویا منت کی تھی. کون سے ہسپتال میں ہے وہ؟ مہر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا. جنا ہسپتال، حالے مدھم آواز میں بولی تھی. اس لڑکے سے دوستی ختم کرو اور آئندہ ہم اس بات کے بارے میں بات نہیں کریں گے. اگلے 1 مہینے تک تم کہیں بھی اکیلی نہیں جاؤ گی، میں ساتھ جاؤں گی. اس نے فیصلہ سنایا تھا. جیسا آپ کہیں، لیکن 1 مہینہ زیادہ ہے. پلیز یار رحم کریں. 2 مہینے، وہ سرد آواز میں بولی تھی. اچھا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا. مان گئی میں، اب بس کر دیں. سارے ہٹلر کے جانشین میرے ہی گھر پیدا ہوئے تھے. وہ بڑبڑائے تھے. میں سن رہی ہوں حالے. اب 3 مہینے. حالے میں نے بے بسی سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا اور اس سے پہلے کہ اس کی سزا سال تک پہنچتی اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی. اس کا سارا موڈ برباد ہو چکا تھا، لیکن سفیر کا خیال آتے ہی وہ پھر سے کھل اٹھی تھی. وہ دونوں ایک ہی ہیں، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ مدت کی بارات کا فنکشن شہر کے ایک بہت بڑے ہال میں تھا. حالے نے آف وائٹ پیروں تک آتی گھیردار فراک کے ساتھ ریڈ دوپٹہ لیا ہوا تھا. بال ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھے تھے جس سے نکلتی بالوں کی کئی لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی. گلے میں گلو بند اور کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. اور آج تو چہرے پر ایک الگ ہی نکھار سا تھا، سفیر کی محبت کا نکھار. سفیر نے سفید شلوار قمیص کے ساتھ بلیک کوٹ پہن رکھا تھا. اس کی بھری آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک تھی. مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوئی تھی. مہر ماں نے ریڈ کامدار جوڑے کے ساتھ وائٹ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. بال آج بھی کھلے تھے، لیکن آج اس کا موڈ ذرا خراب تھا. وہ بے دلی سے بیٹھی یہاں وہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہی تھی. حالے اسٹیج پر مدت کے ساتھ بیٹھی تھی اور سفیر کو کئی بار کاروباری لوگ گھیرے ہوئے تھے. ہارون اور حسن آج نہیں آئے تھے. ہارون صبح تک تو آنے کو تیار تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے اس نے مہر کے کال کرنے پر آنے سے منع کر دیا تھا. حسن دادا کے ساتھ رکا تھا. فروا بیگم اور حسینہ بیگم کو خاندان میں ایک شادی پر جانا تھا. مہر بری طرح بور ہو رہی تھی. جب اس نے سفیر کو اپنی جانب آتے دیکھا، وہ سانس روکے اس کو دیکھے جا رہی تھی. کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دل کا مالک بن سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کے کیوں دل بے اختیار ہو جاتا تھا؟ کیوں اس کے مخاطب نہ کرنے پر دل اداس ہو جاتا تھا؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلی، بور ہو جاؤ گی؟ سفیر کی آواز اس کو حواسوں میں لائی تھی. میں سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی بور ہوتی تھی، اس لیے یہاں آ گئی، وہ نارمل لہجے میں بولے. سفیر اب اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا. اچھا، سب کے ساتھ بیٹھ کے بھلا کون بور ہوتا ہے؟ اس نے استفسار کیا. انسان کو خوش ہونے کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اس کا دل خوش ہے تو وہ ایک ویران جنگل یا پھر اکیلے کمرے میں بھی خوش ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا دل اداس ہے تو یہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ لوگ، یہ سب کچھ بیکار ہے. مہر ٹیبل کے کونے میں ناخن کو کھرچتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں بولی تھی. اچھا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا. وہ اسٹیج پر بیٹھی حالے کو دیکھ کے بول رہا تھا. مجھے لگتا ہے آپ کے پاس ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو آپ کو تب سن سکتا ہے جب آپ کا دل بوجھل ہو. اسے وہ وقت یاد آیا جب ایک حادثے میں اس کے بچپن کے دوست کی موت ہو گئی تھی اور حالے نے اس کو سنا تھا. ان دونوں کے بچپن کی شرارتی جوانی کے قصے اس نے باقی لوگوں کی طرح اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بجائے اس کا دل ہلکا کیا. آپ کو تب موٹیویٹ کرے جب ساری دنیا آپ سے یہ کہہ رہی ہو کہ یہ کام آپ سے نہیں ہوگا. اسے یاد آیا کس طرح حالے نے اس کے اسلام آباد میں کمپنی کی نئی برانچ کھولنے پر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، نہ کہ باقی لوگوں کی طرح اس کے حوصلے پست کیے تھے. جب آپ کا ڈارک فیس چل رہا ہو تب آپ کو صحیح مشورہ دے جس سے آپ بغیر جھٹکے کوئی بھی بات کہیں. اسے یاد آیا جب کمپنی کو سفیر کی ایک ڈیل کی وجہ سے نقصان ہوا تھا اور وہ ڈپریس ہو کے گھر بیٹھ چکا تھا، تب کس طرح حالے اس کو نہ صرف ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی بلکہ کسی کو یہ بات پتہ بھی نہیں چلنے دی تھی کہ سفیر ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے. اور اس نے حالے سے کھل کر بات بھی کی تھی کہ اب وہ کوئی بھی ڈیل کرتے ڈرتا ہے. حالے نے اس کو ٹوکا نہیں تھا. ایسا انسان جو آپ کو خوشی دے، جس کی محبت بے لوث ہو، وہ شخص آپ کے دل کا موسم بھی اچھا کر سکتا ہے اور آپ کی تنہائی کا ساتھی بھی بن سکتا ہے. ہجوم واقعی آپ کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن ہجوم میں بیٹھا وہ ایک شخص کر سکتا ہے. اس کی بات ختم ہو گئی تھی مگر وہ اب بھی حالے کو ہی دیکھ رہا تھا.
مہر جیسے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی. وہ جو ہی چپ ہوا مہر اس ٹرانس سے نکلی تھی. کیا سب کے پاس ایسا شخص ہوتا ہے؟ مہر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا. نہیں، سب کے پاس نہیں ہوتا، صرف ان کے پاس ہوتا ہے جو خوش نصیب ہوتے ہیں. وہ حالے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے بولا تھا. مہر اس کی نظروں کا ارتکاز نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس سفیر سلطان کو دیکھ رہی تھی، یا شاید وہ اس وقت کچھ اور دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی. مطلب کوئی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے نکال سکتا ہے، کوئی انسان آپ کو بولنے پر مجبور کر سکتا ہے، یا آپ کی اداسی کو خوشی میں بدل سکتا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں. کوئی بھی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے نہیں نکال سکتا. جب تک آپ خود نہ چاہیں وہ آپ کو راہ دکھا سکتا ہے. اس راہ میں مشعل آپ نے خود جلانی ہوتی ہے. کوئی انسان آپ کو بولنے پر مجبور نہیں کر سکتا جب تک آپ نہ چاہیں. اور یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو خوش کر دے، آپ کی اداسی کو کہیں دور پھینک کے ہنسا دے. آپ کو خوشی آپ خود دیتے ہیں. خوش آپ تب ہوں گے جب آپ ہونا چاہیں گے. وہ آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کوشش کریں. وہ ہنزو حالے کو ہی دیکھ رہا تھا. اور جن کے پاس نہ وہ لوگ ہوں وہ کیا کریں؟ ایسا شخص ڈھونڈیں، یا پھر اس انتظار میں بیٹھے کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسا شخص آئے گا؟ مہر نے سوال کیا تھا. ایک انسان میں اپنی خوشی ڈھونڈنا غلط ہے. آپ کے پاس ایسا شخص ہو تو خوش ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو اداس رہنے، ماتم کرنے، یا لوگوں سے توجہ کی بھیک مانگنے، یا پھر انتظار کرنے سے آپ خوش نہیں ہوں گے. ایسی صورت میں خوشی کو اپنے اندر ڈھونڈے، کوئی مشغلہ ڈھونڈے، وہ کام کرے جس سے خوشی ملتی ہے، لیکن کام کا مثبت ہونا شرط ہے. کیا آپ کے پاس ایسا شخص ہے؟ مہر ماں نے نہ جانے کے اس خیال کے تحت سوال کیا تھا. اس نے حالے سے نظریں نہیں ہٹائی تھی، اور لمحے اس کی نظروں میں سفیر پہ پڑی. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. وہ منظر مکمل تھا. اس کو دیکھتے ہوئے سفیر نے سرگوشی نما آواز میں کہا، ہاں مہر، میرے پاس وہ ہے. سفیر سلطان کے پاس وہ ہے. اس کی آواز سرشار تھی. مہر نے اب بھی اس کی توجہ کا مرکز نہیں دیکھا تھا، یا دیکھ کے نظر انداز کیا تھا. مہر کے موبائل پر چچی کی کال دیکھ کر وہ سفیر کے پاس سے اٹھ کر ذرا دور ہو گئی. وہاں کے میوزک کا شور زیادہ تھا. جی چچی جان بولیں. وہ کال پک کرتے بولی تھی. سفیر کہاں ہے؟ تم اس کے ساتھ ہو نا؟ جی چچی، وہ یہیں بیٹھے ہیں. اور وہ تمہاری فتنہ بہن کہاں ہے؟ اسپیکر سے چچی کی آواز ابھری تھی. چچی، میری بہن کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی میں، پلیز بعد میں بات کریں گے. اس کی آواز تھکی تھکی سی تھی. چچی شاید کچھ کہہ نہیں تھی، لیکن مہر کال کاٹ چکی تھی. تم ٹھیک تو ہو نا مہر؟ اپنے عقب سے آتی سفیر کی فکر مندی سے آواز پہ وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی. سوری یار، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا. آپ کے وہ معذرت سے بولا تھا. نہیں، اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گئی ہوں. چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، یا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ وہ ہنزو فکر مند تھا. نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، زحمت نہ کریں آپ. وہ اب ہلکے سے لہجے میں بولی تھی. میں پریشان ہو گیا تھا یار. میرے لیے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی. جی نہیں، وہ جو پیچھے ریڈ جوڑے والی لڑکی ہے نا، اس کے پیچھے بیچارے نے کتنا ہیوی ڈریس کیری کیا ہوا ہے نا. اوف، آپ سے باتوں میں میں نہیں جیت سکتی. وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی. حالے کے پاس چلتے وہ بہانہ بنا کر اس سے ٹال گئی. تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. ویسے بجوں میں سوچ رہی تھی. بابا صحیح کہہ رہے تھے مدت کے پاپا کے بارے میں کہ وہ کانٹے کے ساتھ سلاد کا ٹکڑا منہ میں رکھتی. بولی تھی. کیا کہتے ہیں بابا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا. سفیر کی ذرا سی فکر پر اس کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی. یہی کہ یہ سارا پیسہ ڈرگز کی سپلائی سے آیا. مہر کو پانی پیتے اچھو لگا. خدا کا خوف کرو لڑکی، ہم ان کی بیٹی کی شادی میں آئے ہوئے، کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ مہر نے گویا اس کی عقل پر ماتم کیا. نہ تو ان کو یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. بندہ ایسے کام ہی نہ کرے. کسی کے سننے کا خوف ہو. اس پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا. سفیر مسکرا کے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا. وہ سفیر سے کترا رہی تھی، لیکن اس پہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی. وہ مسکراہٹ دبائے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا. تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو حالے؟ کوئی ٹھوس ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سفیر کے ڈائریکٹ اس کو مخاطب کرنے پر وہ دونوں ذرا گڑبڑائی، لیکن اگلے ہی سیکنڈز خود کو کمپوز کر لیا. کیٹرنگ سے لے کر ڈیکوریشن تک، ڈریسنگ سے لے کر جولری تک، ہر چیز پہ پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا ہے. مدحت کے والد ایک کالج میں پرنسپل ہیں. زیادہ سے زیادہ کتنی پہ ہوگی؟ 3 لاکھ، 4 لاکھ، یا 5 لاکھ، 6 لاکھ؟ تو کل مدحت نے لہنگا جو پہنا تھا، چلو اگر اس سے زیادہ بھی ہوئی تب بھی ان کی تنخواہ میں یہ سب ہونا ناممکن ہے. سائیڈ بزنس ان کا کوئی ہے نہیں، اور بیٹے بھی دونوں ابھی پڑھ رہے ہیں. پیسہ آیا کہاں سے؟ وہ مکمل جاسوس بنی پوچھ رہی تھی. سفیر نے اب باقاعدہ تالی بجا کے اس کو شاباش دی. بھائی کمال ہے کزن، تم تو جاسوس نکلی، پکی والی. کیا یہ انگلش پڑھ کے خود کو ضائع کر رہی ہو یار؟ تمہیں تو فوراً فورس جوائن کرنی چاہیے، ہے نا؟ میری بھی یہی وش ہے، لیکن امی جوتے ماریں گی. اس نے آخر میں جس انداز سے کہا، سفیر اپنا کہہ کر روک نہیں پایا.
حالے ابھی اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا نا میں یہی جوتا اتار لوں گی، مہر ماں تیز سے بولی تھی۔ اچھا بھائی چپ ہو جاؤ، وہ جل کے بولی۔ ویسے یہ ہارون کیوں نہیں آیا؟ اس نے بات پلٹ دی۔ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، مہر نے جواب دیا۔ سب سیٹ کر دوں گی اس کی طبیعت میں، صبح ہونے دے ذرا، کر لے آرام، اس نے جتنا آرام کرنا ہے۔ اس کی اتنی ہمت مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیا دیکھوں گی اس کو، وہ جلتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ ریڈ اور آف وائٹ کی تھیم ہے لڑکیوں کی، لیکن یہاں تو سب نے سلور اور ریڈ پہنا ہوا ہے، سفیر نے ذرا جیسے یاد آنے پر پوچھا۔ وہ اصل میں مجھے کلرز کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے، حالے کان کھجاتے شرمندگی سے بولی تھی۔ ابھی سفیر کو جواب دیتا کہ اس کو دادا کی کال موصول ہوئی۔ اگلے 2 منٹ تک وہ دادا سے بات کرتا رہا اور جیسے ہی کال ختم ہوئی اس نے حالے اور مہر کو اٹھنے کا کہا۔ دادا جان نے کہا ہے کہ اب بس گھر پہنچو، ان سے اپنے پوتا اور پوتی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ اب سفیر مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ جب اس نے مہر ماں کے چہرے کو تاریک ہوتے دیکھا، حالے نے بھی مہر کی طرف دیکھا تھا اور اب ان دونوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ سفیر جی بھر کے شرمندہ ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو اپنی نواسی بھی یاد آ رہی ہے۔ اس نے اپنے حساب سے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن مہر ماں کے چہرے کی زخمی مسکراہٹ اس کو مزید گلٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ جیسے میں جانتی نہیں ہوں ان کو، ہے نا؟ میں کار میں انتظار کر رہی ہوں، آپ دونوں آ جاؤ، وہ اسی زخمی مسکراہٹ سے کہتی لوگوں کے درمیان راستہ بناتی تیز تیز چلتی خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دادا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالے افسوس سے بولی۔ کبھی کبھی وہ بہت روڈ ہو جاتے ہیں مہر کے ساتھ، یہ زیادتی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہوا اس میں مہر کا قصور نہیں، اس کو کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں دادا جان؟ سفیر بے بسی سے بولا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے دادا جان سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، وہ کافی بار اس بارے میں بات کر چکا تھا، لیکن دادا جان کا یہ رویہ بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مہر کو جھڑکتے تھے یا اس پہ غصہ ہوتے تھے، وہ اس کو مخاطب بھی نہیں کرتے تھے، اور اگر کھانا لاتی تو چپ چاپ کھا لیتے۔ اگر وہ وہیں کھانا لے کر جاتی حالے تو دادا اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے، اس کھانے کو ڈسکس کرتے، وہ ان کو دوائی دیتی تو 100 نخرے کرتے، لیکن جب بھی مہر یہ سب کام کرتی تو وہ ایسے چپ چاپ بیٹھے رہتے گویا کسی نے ان سے قوت گویائی چھین لی ہو۔ سفیر کے بات کرنے سے یہ ہوا تھا کہ اب انہوں نے مہر کا لایا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی لائی ہوئی چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اس کی دی ہوئی دوائی وہ کچرا دان کی نظر کر دیتے تھے۔ مہر ماں چپ چاپ یہ سب سہ رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب لوگ اس کے ساتھ یوسف سلطان کا یہ سلوک دیکھ دیکھ کر برا کرنے لگے، باوجود کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تینوں گاڑی سے آ کے بیٹھے ہی تھے کہ حالے پچھلی سیٹ پر تھی، جبکہ مہر سفیر کے ساتھ آگے بیٹھی تھی۔ غیر معمولی خاموشی سے سفر کٹ رہا تھا جب مہر کے کانوں میں سفیر کی آواز آئی۔ مہر یار اب تم اداس تو مت ہو، میں نا گھر جا کر دادا جان سے بات کروں گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تم ٹینشن مت لو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یاد نہیں رہا ہوگا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہو۔ وہ اس کو تسلی دے رہا تھا۔ میری موجودگی تو وہ اتنے سالوں سے بھولے ہوئے جب سے میں پیدا ہوئی ہوں۔ وہ کھڑکی سے باہر سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے دکھ سے بول رہی تھی۔ وہ شاید ہرٹ تھی، بہت زیادہ ہارٹ۔ میں ہاں جی دادا جان سے بات کروں گا، سفیر نے یقین دہانی کرائی تھی۔ پہلی بار جب اپنی بات کی تھی تب ابا نے میرا لایا ہوا کھانا چھوڑ دیا تھا، دوسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ کی چائے پینی چھوڑ دی تھی، تیسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ سے دوائی لے کر ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی، چوتھی بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میری طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ موہنزو باہر دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی جیسے خود سے بات کر رہی ہو، لیکن اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ حالے نے بے اختیار کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ خدا کے لیے اب بات مت کریے گا، اس بار شاید وہ مجھے سلطان منزل سے ہی نکال دے، مجھ سے یہ آخری چیز مت چھینے پلیز۔ اس نے سفیر کی طرف دیکھ کے کہتے ہوئے بمشکل خود کو رونے سے روکا اور باز رکھا۔ مہر تم تو بہت اسٹرانگ ہو یار، اس طرح مت بولو، مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ سفیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے بسی سے بول رہا تھا۔ یہ دنیا اسٹرانگ لوگوں کا امتحان کیوں لیتی ہے سفیر؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے سینے میں بھی دل ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں امی کو اکیلے نہیں مرنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس سڑک پر مجھے بھی ساتھ لے کر مرتی، یا پھر جب ان کی طلاق ہوئی تھی نا تب میرا گلا گھونٹ دیتی۔ بروکن فیملی کے ہر بچے کو مر جانا چاہیے، ہے نا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹکا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکی تھی، سوالیہ نظروں سے سفیر کو دیکھتی رہی، شاید اپنے سوالوں کا جواب چاہتی تھی، اور چند لمحے بعد پھر سے بولنا شروع ہو چکی تھی۔ جب دو لوگوں کے درمیان طلاق ہوتے ہیں نا، ان کو چاہیے اپنے بچوں کے گلے گھونٹ دیا کریں، ان کو چوک پہ پھانسی دے دیں، ان کو گولی مار دیں، مگر ان کو اس طرح زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑیں۔ اس کی آواز نم تھی، وہ جیسے بہت تکلیف سے بول پا رہی تھی۔ مہر، ہم سب ہیں نا، ہم سب تم سے پیار کرتے، تم میری بہن دوست ہو، بڑی امی کی جان بستی ہے تمہیں، میری امی تمہیں اپنا چاہتی ہیں، تایا ابا ڈیڈ، کیا وہ سب کچھ بھی نہیں؟
سفیر نے جیسے اس کو بہلانا چاہا لیکن وہ نہیں سن رہی تھی. پتہ ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کاش میں بھی حالے کی طرح امی پہ چلی جاتی. حالے تو امی کی بیٹی نہیں ہے لیکن ابا پھر بھی حالے میں ان کو دیکھتے ہیں. اگر میں بھی امی کی طرح دکھتی تب شاید وہ مجھ سے بھی پیار کرتے. لیکن شکل سے تو کچھ نہیں ہوتا نا سفیر, رشتے تو خون کے ہوتے ہیں. میں ان کا خون تو ہوں نا, کیا ان کا خون کبھی جوش نہیں مارتا؟ کیا میرے وجود سے امی کی خوشبو نہیں آتی ان کو؟ کبھی تو مجھے گلے لگا کے دیکھے, میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھ دیں. امی تو ان کو محبوب اولاد تھی نا, میں ان کا ہی خون ہوں, ان کی ہی بیٹی ہوں. کیوں نہیں مانتے وہ یہ بات؟ بولتے بولتے وہ شاید تھک چکی تھی, تبھی آنکھیں موند لی, سر سیٹ کی پشت پہ گرا دیا اور آہستہ سے بڑبڑائی, امی کو چاہیے تھا مجھے ساتھ لے کے مرتی. حالے مسرور سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا چکی تھی مگر ہارون شاید اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا. ہارون کو لگا تھا شاید اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا. حالے اوپر جاتے ہوئے اس کی روح بھی ساتھ لے گئی تھی. اس کو درد ہو رہا تھا, بے تحاشا درد. اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے رہا ہے. ہاں, اس کے دل میں درد ہو رہا تھا. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حالے اس کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے. وہ تو ہارون کی قسمت تھی. ہارون نے یہ کھیل کیسا کھیلا تھا؟ لاتعداد سوچیں جو اس وقت ہارون شاہد کے ذہن میں آ رہی تھی. کافی دیر بعد وہ مرتے مرتے قدموں سے اٹھا اور سلطان منزل سے نکل گیا. وہ کب گاڑی میں بیٹھا, کس طرح گھر پہنچا, کمرے میں کب گیا, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. چیزیں سلو موشن میں ہوتی نظر آ رہی تھی. وہ اپنے کمرے میں آ کے دھڑام سے منہ کے بل اپنے جہازی سائز پلنگ پر گر گیا تھا. کافی دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اسی حالت میں چیخ چیخ کے اپنی اماں کو آوازیں دینے لگا. ماما, ماما, مما, میں مر رہا ہوں, ہاں میں مر جاؤں گا, مما, مما, میں مر رہا ہوں. وہ مما مما ہزیانی انداز میں بیڈ پر اندھے منہ لیٹے اپنی ماں کو آوازیں دے رہا تھا. اور پھر 2 منٹ بعد ہی نوال شاہد بھاگتی ہوئی اس تک آئی. اس کمرے میں پہنچ کے کچھ دیر تو وہ بالکل گمسم کھڑی رہی. ہارون کی حالت دیکھ کے ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے کھینچ کے ہارون کو اٹھا اور اپنے سینے سے لگایا. میرا بیٹا, میرا ہارون, کیا ہوا ہے میری جان, کیوں ایسی حالت بنا رکھی ہے؟ ہارون بچے بولو تو, تمہاری ماں ہوں میں, مجھے بتاؤ, میرا دل پھٹ رہا ہے. وہ روتے ہوئے ہارون کا منہ چوم رہی تھی اور اس سے سوال کیے جا رہی تھی. محمد درد ہو رہا ہے, بہت درد ہو رہا ہے. ہارون ان کے سینے سے چہرہ نکال کر بولا تھا. کہاں درد ہے میرے بیٹے کو, مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بول رہی تھی. یہاں. ہارون ان کا ہاتھ پکڑ کر دل پر رکھتے ہوئے بولا. ماما میری روح نکل رہی ہے, دل بند ہو رہا ہے, میں مر جاؤں گا ماما, میں مر جاؤں گا, پلیز کچھ کریں ماما, مجھے مرنا نہیں ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے, مجھے برداشت نہیں ہو رہا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. وہ ایسا ہی تھا, کمزور, ذرا سی بات پر آسمان سر پر اٹھا لینے والا. میرا بچہ, کیا ہوا ہے؟ حالے نے کچھ کہا ہے نا, مجھے بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ مبا مشکل اس کو چپ کرواتے ہوئے پوچھ رہی تھی. مما, حالے, مما وہ میری نہیں رہی, وہ کسی اور کی ہو گئی ہے. میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا, میرا دل پھٹ جائے گا. کچھ کرے مما, پاپا کو بلائیں, ان کو بولیں, ان سے کہیں ہارون شاید مر رہا ہے, اس کا دل بند ہو رہا ہے. مما کچھ کرے, مجھے حالے لا کر دے پلیز. مما, پاپا کو فون کریں, ان کو بلائیں, ان کو بولیں, میں مر جاؤں گا, میرا دل پھٹ جائے گا. اس کے الفاظ بے ربط تھے. اس نے چھین لیا حالے کو. مما, اس نے ڈکا مجھے, میرے حق پہ ڈاکہ مارا, اس کو اللہ نہیں بخشے گا نا مما, مما اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس نے رک کے اپنی ماں سے پوچھا تھا. ہاں میرا بیٹا, اس کو نہیں معاف کرے گا اللہ. وہ بے بسی اور دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوئی بولی تھی. ماں بہت درد ہو رہا ہے, میرے سارے وہم سچ نکلے, ہارون شاید ہار گیا, مجھ سے میری دنیا چھین لی ہے اس نے. اس کو ترس نہیں آیا مجھ پہ, وہ کیسے میرے ساتھ ایسے کر سکتا ہے؟ اس کو بولے یہ گھر, یہ دولت سب لے لے مجھ سے میری حالے کو واپس کر دے, وہ جو بولے گا میں کروں گا. وہ ہزیانی انداز میں چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا. نوال شاہد اس کو سینے میں بھیجتے ہوئے تھی اور اس کو تھپکتے ہوئے دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھی. اچانک ہارون ان کی گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا. نوال بے بسی سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی. ان کو پتہ تھا اب کیا ہوگا, اور پھر اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ کی ایک ایک چیز اٹھا کے زمین پر مارتا جا رہا تھا. کرسی کو ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا اور پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کے بولا تھا. اسے ایک بار پھر بچپن والا دورہ پڑا تھا. نہیں بلائیں گے نا آپ پاپا کو, نہیں کریں گے نا آپ لوگ میرے لیے کچھ بھی, میں نہیں نا آپ کا بیٹا, آپ کو پرواہ نہیں ہے نا میری, میں خود کو مار دوں گا مما, سب کو مار دوں گا. حالے میری ہے, وہ اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا. اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا. بلائیں اپنے شوہر کو, کریں کال ابھی کے ابھی بلائیں, ان کو بولیں ایک بیٹا تو مر گیا, اب دوسرے کے مرنے سے پہلے اس کو بچا لیں. وہ بری طرح چیخ رہا تھا.
शोर की आवाज़ सुनकर मुलाजमा दौड़ती हुई आए और फिर अगले ही पल कमरे की हालत और हारून का जानूनी अंदाज देखकर बाहर की जानिब भागे। इसको पता था अब क्या करना है। नवाल बेगम उठ के इसके पास जाने लगी जब हारून की धारती आवाज़ ने इनके पैरों को जंजीर कर दिया। मेरे करीब मत आना वरना मैं खुद को मार लूँगा। और नवाल बेबसी से होंठ काटते हुए, आंसू बहते हुए वहीं खड़ी रही। इनका दिल कट रहा था। हारून को ऐसे देख कर इन्होंने फ़ोन उठाया और डॉक्टर बसीर का नंबर मिलाने लगी। हारून मुसलसल चीख रहा था जब इनको हारून के तीनों गार्ड्स अंदर आते दिखाई दिए थे। इनके पीछे मुलाजमा भी थी। तीनों भागते हुए बर्क रफ्तारी से इसको अपने बाजों में जकड़ लिया था। वो थक चुका था, तभी मुजाहिमत तर्क करके खुद को इनके हवाले कर चुका था। आधे घंटे बाद नवाल ने डॉक्टर बसीर को आते देखा था। हारून इनकी गोद में सर रखे किसी सहमे हुए बच्चे की तरह लेटा हुआ था। डॉक्टर ने हारून का चेकअप करके इसको सुकून आवर इंजेक्शन दे दिया था। वो किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में सो रहा था। डॉक्टर नवाल बेगम को इसकी हालत के बारे में आगाह कर रहा था। उनका कहना था कि हारून ने किसी बात का बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन ले लिया और इसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा। इसको खुश रखें और परेशानी की बातों से दूर रखें। डॉक्टर ये कहकर जा चुके थे, लेकिन नवाल शाहिद का सुकून गारत कर गए थे। दरअसल शाहिद और नवाल को अल्लाह ने दो जुड़वा बेटों से नवाजा थे। जैसा कि अमूमन ऐसे केसेस में होता है, एक बच्चा कमज़ोर होता है और दूसरा मजबूत। इस केस में हारून वो कमज़ोर बच्चा था और इसके असाब शुरू से कमज़ोर थे, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। हर छोटी छोटी बात पे इस तरह तोड़ फोड़ करता रहता था। यह ज़्यादातर तो तब होता था जब इसकी और हाले की लड़ाई होती थी। वो खुद पे काबू नहीं रख पाता था। डॉक्टर्स का कहना था कि इसके गुस्से पर काबू पाने की ज़रूरत है, लेकिन हारून की माँ कभी भी इसको किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाने के लिए राज़ी नहीं थी। तभी उन्होंने हारून को ये कह के डराया था कि अगर इसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो वे इसको अमेरिका भेज देंगे, हाले से दूर। इसका नतीजा ये निकला कि अब इसने गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया था, किसी से लड़ना झगड़ना भी छोड़ दिया था। और अब तो पिछले 10 सालों से इसने ऐसे कोई तोड़ फोड़ या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना भी छोड़ दिया था। नवाल बेगम को लगा था हारून ठीक हो चुका है, लेकिन वो गलत थी। कम से कम आज इनको इस बात का यकीन हो चुका था कि बच्चों को डरा धमका के इनकी बुरी आदतें नहीं छुड़वाई जा सकती। बीमारियां इलाज से ठीक होती है, धमकियों से नहीं। आज उन्होंने ये एतराफ़ किया था। सारी रात मेहरमा ने आंखों में काटी थी। यूसुफ साहब की बातों से जो तकलीफ़ हुई थी इसको आज वो सब बातें याद आ रही थी। वो रोना चाहती थी, लेकिन आंसू शायद गले में अटक गए थे। इसकी माँ ने 6 साल तक इसको प्यार तक नहीं किया था, बस खामोशी से इसके काम करती रहती थी। कभी कभी तो इसके काम भी अपनी भाभी के ज़िम्मे करके खुद घंटों बैठी जाने क्या क्या सोचती रहती थी। वो बच्ची थी, माँ की तकलीफ़ नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि इसकी माँ भी फरमानी की तरह इसके साथ शॉपिंग करे, इसको अपने हाथ से खिलाए। महर माँ शुरू से ही बहुत हसास थी। इसको अपनी माँ की चुप बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो अभी इसकी वजह और मतलब समझने के लिए बहुत छोटी थी। फजर की आज़ान हुए 15 मिनट गुजर चुके थे जब महर के वजूद में हल्की सी जुम्बिश हुई। इसने रात वाला ड्रेस पहन रखा था, मीठा मीठा सा मेकअप और आहिस्ता से उठी हुई बालों की जूड़े में बांधी अलमारी से सादा सा काटन का सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। 10 मिनट बाद वो गीले चेहरे के साथ बाहर आई। इसके चेहरे से अभी पानी के शफाफ कतरे टपक रहे थे। दुपट्टा नमाज के स्टाइल से लपेट रखा था। बेड की स्लाइड दराज से जय नमाज उठाकर वो बालकनी में आ गई। नमाज पढ़कर जूं ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, उसकी आंखें भीगने लगी थी। चंद ही लम्हों में इसका चेहरा आंसू से भीग चुका था। या अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? मैंने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर लिया है जिसकी सज़ा ख़त्म ही नहीं हो रही? अब्बा मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? वो क्यों नहीं मुझसे हाले जितना प्यार करते? मैं तो नगीन सुल्तान की बेटी हूँ ना, फिर क्यों नहीं वो मुझ में अपनी बेटी को देखते? या अल्लाह, मुझ पर रहम कर मेरे मालिक, मैं भी तो तेरी बंदी हूँ। उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे अल्लाह, प्लीज़। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान कहती जा रही थी। काफ़ी देर रोते रहने के बाद अब इसका दिल हल्का हो गया था। वो उठी, जाए नमाज तय करके रखी और दोबारा बालकनी में आके खड़ी हो गई। इसकी निगाह जब नीचे लॉन की जानिब गई तो इसको सफ़ीर नज़र आया। वो शायद जॉगिंग से वापस आया था और इसके भूरे बाल माथे पर बिखरे थे। वो मुस्कुराते हुए महर को नीचे आने का इशारा कर रहा था। इसको देखते ही सारी कलफ दूर हो गई थी। दिल का मौसम खुशगवार हो गया था। कौन सा गम, कहाँ का गम, इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अगर ये भूरी आंखों वाला शख्स इसके साथ हो, ये शख्स महर माँ का इश्क था, इस बात में कोई शक नहीं था। वो जब नीचे गई तब तक सफ़ीर भी घर के अंदर आ चुका था। नाश्ता मिलेगा कज़न? इसको देखते ही वह शाश पशाश सा बोला था। जी बिल्कुल कज़न, क्यों नहीं मिलेगा? वो खुश दिली से बोली थी। तो बताओ जल्दी से, और प्लीज़ कुछ हल्का फुल्का सा बनाना। कल भी हाले ने घी से भरे पराठे और मीठी चाय पिला दी थी, आज एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ा मुझे, वो बेचारगी से बता रहा था। वो दोनों अब चलते हुए किचन की जानिब जा रहे थे। तो आप मना कर देते, नहीं खाते? महर किचन में आते ही सहूलत से बोली थी।
یہی تو بات ہے، اس کو کون منع کرے، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک وہ عام نہیں تھی۔ مہر نے جواب نہیں دیا، وہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو غیبت ہو رہی ہے میری یہاں؟ حالے کی مشکوک آواز پر سفیر چٹک کے مڑا تھا، جبکہ مہرماں کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ اب حالے کے ان چھاپوں کی عادی ہو چکی تھی۔ تم روزانہ اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو کزن، کیا رات میں سوتی نہیں ہو؟ سفیر اب شیلف پر بیٹھا اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے اٹھی ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، اور فجر کا وقت ہے، ظاہر ہے مجھے اٹھنا ہی تھا، وہ آرام سے بتا رہی تھی۔ اچھا اب ادھر آؤ، میرے ساتھ ناشتہ بنوا دو مس مسلمان، مہرماں انڈے پھینٹتے ہوئے بولی۔ سوری آپی، ایسے ناشکروں کے لیے حال سلطان ناشتے نہیں بناتی۔ سفیر کو جتاتی نظروں سے دیکھتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ یہ ایسی ہی ہے، ایک پل میں آسمان پر بٹھا دیتی ہے اور اگلے لمحے زمین پر گرا دیتی ہے، مہرماں مصروف سی بولی۔ کوئی بات نہیں، اس کی باتوں کا برا نہیں مانتا، میں جا کے فریش ہو جاتا ہوں، تم ناشتہ بنا کر مجھے بلا لینا، اور وہ یہ کہتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ مہر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی، اسے کچھ عجیب لگا تھا، بہت عجیب۔ نوال شاہد نے ساری رات ہارون کے سرانے بیٹھ کر گزاری تھی۔ شاہد کو انہوں نے رات ہی کال کر کے گھر آنے کو کہا تھا، اور وہ ایک لمحے کو سوئی نہیں تھی۔ شاہد حسین تھوڑی دیر پہلے پہنچے تھے اور وہ ان کی گاڑی کی آواز سن چکی تھی، لیکن ہارون کے پاس سے اٹھنے کی جرت نہیں کر سکی۔ 10 منٹ بعد شاہد ان کو کمرے میں آتے دکھائی دیے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں، اتنی عجلت میں کیوں بلایا مجھے، جانتی بھی ہو کتنا کام؟ ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب انہوں نے ہارون کو بچوں کی طرح ماں کی گود میں لیٹے دیکھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی دواؤں نے ان کی روح کھینچ لی۔ کیا پھر سے وہی سب؟ وہ بامشکل بولے تھے۔ ہاں پھر سے وہی سب، نوال نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ وجہ؟ سوال ہوا تھا۔ حال سلطان، جواب آیا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آنکھ کھلی تھی، اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ پانی؟ اس کی نقاہت زدہ آواز سن کر شاہد کو لگا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لے لیا۔ ہارون بیٹا، کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ مما ان کو بولیں یہاں سے چلے جائیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب رات کی طرح چلا نہیں رہا تھا، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہارون تم جو کہو گے میں کروں گا، بس مجھ سے منہ نہ پھیرو پلیز بیٹا۔ پپا اب جائیں، اب کچھ نہیں کر سکتے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، میں خالی ہاتھ ہوں پپا، وہ مجھ سے دور جا رہی ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، یہ دیکھیں نا۔ وہ اپنے ہاتھ ان کے آگے کرتا بکھرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اب پھر سے رو رہا تھا۔ شاہد حسین نے اس کے ہاتھ باری باری چومے تھے۔ نہیں میرا بیٹا، تم بتاؤ ہوا کیا ہے، کچھ تو بولو۔ پاپا، سفیر، اس سفیر نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اس نے حالے سے کہا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں آپ کو کہتا تھا نا پپو سے بات کریں، آپ نے نہیں سنی، نہ میری بات، آپ نے کبھی میری نہیں سنی۔ شاہد صاحب کے دل کو جیسے قرار آیا تھا، سفیر نے بس پرپوز ہی تو کیا تھا، مطلب بات اتنی نہیں بگڑی تھی۔ تو بیٹا یہ سب سفیر نے کہا، حالے نے اس کو کیا جواب دیا؟ وہ اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ وہ چپ تھی بابا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی معراج بھائی سے بات کرتا ہوں اور تمہارے اور حالے کی منگنی کروا دیتے ہیں، ویسے بھی ہم بہت پہلے ہی رشتہ مانگ چکے، انکار نہیں ہوگا، میں آپا سے منت کر لوں گا۔ انہوں نے جیسے چٹکیوں میں حل نکالا۔ پاپا، حالے نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ تھی، ہارون نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تھا۔ اس کی چپ کا مطلب ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ حالے جیسی لڑکی چپ نہیں رہتی۔ وہ اس کو اسی وقت کلیئر کرتی، وہ سفیر کا سر پھاڑ دیتی۔ پپا وہ چپ تھی کیونکہ وہ راضی تھی۔ اور یہاں شاہد کو لگا بات بگڑ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب میں 12 سال کا تھا، ہم آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، مجھے ایک سائیکل پسند آ گئی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ مجھے لے دیں۔ شاہد دم سادے اس کو سنے جا رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا ہم واپسی پہ لیں گے، میں نے کہا تھا اب بھی لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں مانے، میں چپ ہو گیا، ہم واپس گئے، وہ سائیکل بک چکی تھی پپا، جس طرح آپ نے اس دن دیر کر دی تھی، اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے، بالکل اسی دن کی طرح۔ اس کے بعد میں نے کبھی سائیکل نہیں دیکھی اور نہ ہی چلائی۔ آپ بہت دیر کر چکے ہیں پاپا، آپ نے دیر کر دی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا، گھٹنوں کو پیٹ سے لگائے، وہ کوئی روٹھا ہوا بچہ لگ رہا تھا۔ شاہد حسین کو تو سانپ سونگھ گیا۔ ان کو یاد تھا اس واقعے کے بعد ہارون نے 1 مہینہ ان سے بات نہیں کی تھی، تب تو بس سائیکل تھی، اب تو اس کے ہاتھ سے دنیا گئی تھی، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی، وہ معراج کا نمبر ڈائل کرتے کمرے سے نکل گئے۔
ناشتے کی ٹیبل لگ چکی تھی، سب ناشتہ کرنے میں مگن تھے جب ہالے ڈائننگ میں داخل ہوئی اور دادا جان کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے بابا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دادا جان جو اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے تھے، اچانک ان کی مسکراہٹ تھمی تھی، آنکھوں میں تحیر اتر آیا تھا۔ ہالے ہمیشہ ان کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی، بلکہ جب حسن اس کو چھوڑنے کے لیے اس کی جگہ پر بیٹھ جاتا تو وہ ہنگامہ ہوتا۔ اللہ مان، سب لوگ خاموشی سے ہالے کی کارروائی دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ بولا ہی نہیں۔ ہالے، کیا آپ بھی نیند سے جاگی نہیں ہو؟ یہ تو مہر کی جگہ ہے۔ چچی میٹھی چھری بنی خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ چچی، نیند تو شاید آپ کی آنکھوں میں بھر گئی ہے، پراٹھے پر جام لگا رہی ہیں آپ، ہالے تپانے والی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ چچی کے تو مانو کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی تھی، خونخوار نظروں سے ہالے کو بس دیکھ کر رہ گئیں کہ دادا کی موجودگی میں کچھ اور کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہالے بچہ، آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو، دادا نے محبت سے اس کو بلایا۔ نہیں دادا جان، میں یہی ٹھیک ہوں، مہر جوس دینا، دادا کو نارمل لہجے میں جواب دے کر اگلا جملہ مہر سے کہا تھا۔ دادا جان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ حسینہ بیگم نے بھی ناگواری سے اس کو دیکھا۔ دادا چند لمحے شوق سے اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ہالے کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ سب نے حیرت سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ہالے تھی جو پرسکون سی بیٹھی پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی ہالے؟ شمس چچا نے ناگواری سے پوچھا۔ کیا میں نے کچھ نہیں کیا؟ میں نے تو کچھ بولا بھی نہیں، وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ بات میں بتاؤ کہ تم نے کیا بولا ہے؟ تم نے پاپا کو منع کیسے کیا؟ اتنی ہمت ہو گئی ہے تمہاری؟ بہت ڈھیل دے دی ہے بابا نے تمہیں، اس لیے تو ہمارے سروں پر چڑھ رہی ہو تم۔ اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ بابا کو جواب دو گی؟ اب تمہیں اوپر سے ڈرامے بھی کر رہی ہو، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بابا آرام سے یار، بچی ہے۔ سفیر نے اپنے باپ کو بازو سے پکڑ کر خاموش رہنے کے اشارہ کیا۔ بچی ہے تو بچی بن کے رہنا، ماں کیوں بن رہی ہے ہماری؟ اس کو تو بس شمس، بہت سن لیا میں نے اور بہت کچھ کہہ لیا تم نے میری بیٹی کو، آرام سے بات کرو۔ یہ میری بیٹی کا اور بابا کا معاملہ ہے، وہ اس کو خود حل کر لیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے شمس صاحب کے مقابل کھڑے ہو گئے تھے۔ شمس، تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے بیٹے سے میں آرام سے بات کرتا ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے، اس گھر کی ملازمہ نہیں جو تم اس کو جھڑکو گے، وہ بھی بلا وجہ۔ آئندہ خیال رکھنا۔ وہ بالکل یوسف صاحب کی طرح بولتے تھے، نرم مگر دو ٹوک لہجہ۔ آخر میں شمس صاحب کا کندھا تھپ تھپ آیا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ حسن، اماں اور فروا حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، جبکہ مہر پتھر کا بت بن چکی تھی۔ سمجھ آ گئی تھی کہ حالے یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سفیر، آپ مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں گے؟ ہارون آج آیا نہیں ہے، نہ کال پک کر رہا ہے۔ حالے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، نارمل سی بولی تھی، جیسے تھوڑی دیر پہلے کچھ ہوا ہو، اس پر مٹی ڈال آئی ہو۔ ہاں ضرور، میں کار میں بیٹھا ہوں، تم آ جاؤ۔ ابھی سے وہ جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سفیر کے ساتھ یوں نہیں جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، سفیر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کب نہیں لگتی؟ اس نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ اتنا غرور؟ غرور نہیں، خود شناسائی۔ اچھا، یہ سارا کیا سین کریٹ کیا ہے تم نے؟ سفیر نے بات بدلی تھی۔ جیسے آپ کو نہیں پتا؟ اتنے آپ کا کے وہ اس کو تپا رہی تھی، ساتھ ساتھ ہاتھ بڑھا کر اپنا پسندیدہ میوزک آن کیا تھا۔ خیر مٹی ڈالو، مجھے یہ بتاؤ کہ کل جو کچھ میں نے کہا اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ سفیر اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ حالے کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا، رنگ ہلکا سا گلابی ہوا تھا۔ اس کو توقع نہیں تھی کہ سفیر اس طرح آرام سے یہ بات کر دے گا۔ کہا تھا مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں، شاید آپ نے کہا تھا کہ آپ بھی میری طرح سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا بھلا کیا جواب دوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ حالے، میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا شادی کے لیے، میں نے کہا تھا کہ میں تمہاری ساری خواہشیں پوری کروں گا اور کچھ باتیں جو میں نے نہیں کہی تھی وہ اب کہتا ہوں۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر گاڑی روک چکا تھا اور اب پوری طرح حالے کی طرف متوجہ تھا۔ حالے سلطان، میں سفیر سلطان تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ ساری زندگی تم جیسا عذاب سر پر مسلط کرنا چاہتا ہوں، اتنی کہ میں ساری زندگی تمہارے اور امی کے جھگڑے برداشت کر سکتا ہوں، اتنی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب لگتا ہے کہ تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اتنی محبت سے کہہ رہا تھا کہ حالے کو لگا اس کا دل خوشی سے ہی بند ہو جائے گا۔ کیا وہ اس شخص کو انکار کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا تھا، جواب نہیں میں آیا تھا۔ دادے چچی نال تسا گال کرے سو، باقی اماں اور ابا کو میں آپے ڈیگ گھنسا تے بچی میں تساں ترس کھا کے ہاں اچھا کرو۔ دادا اور چاچی سے آپ بات کریں گے، اماں اور بابا کو میں خود دیکھ لوں گی۔
رہی بات میری تو آپ ترس کھاتے ہوئے ہاں کر دیتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر سلطان کو لگا دنیا اب اس کی ہے، اس نے حالے کے اقرار پر اپنے دل کو رکتا ہوا محسوس کیا تھا۔ میرے کو آج کنوں پہلے سرائے کی اتنی میٹھی کی نہیں کہنے لگی جتنی آج لگی۔ مجھے آج سے پہلے سرائے کی اتنی میٹھی کبھی نہیں لگی جتنی آج لگ رہی ہے۔ وہ دونوں چوکیدار کی آواز پر ہوش میں آئے تھے جو کہ ان کو گاڑی سائڈ پر لگانے کا کہہ رہا تھا۔ حالے ہنستی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ سفیر مسکرا کے اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہنس سکتا ہے، اسے دل میں سوچا تھا۔ اماں یہ گندا خون کیا ہوتا ہے؟ 6 سالہ عمر اپنی ماں کے پاس بیٹھا معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ نفیسہ حیات کو لگا جیسے کسی نے ان کے اوپر الٹی چھری پھیر دی ہو۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ یہ تم سے کس نے کہا ہے بیٹے؟ انہوں نے بمشکل خود کو نارمل رکھتے عمر سے پوچھنا چاہا۔ ولید بھائی کہہ رہے تھے کہ میں گندا خون ہوں اور آپ میری اصلی ماں نہیں ہیں۔ ولید اس کریانے والے کا بیٹا تھا جس کو 6 سال قبل نفیسہ نے پورے محلے کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ وہ اب اقصیٰ ندیم کی بیٹی کو میرے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتا۔ اماں وہ پھولے گالوں اور صحت مند جسم والا بچہ نہ روٹھے پن سے کہہ رہا تھا۔ بیٹا کوئی گندا خون نہیں ہوتا، ہر انسان کا خون پاک ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ گند تو لوگوں کی ذہن ہے اور تم میرے بیٹے ہو، ندیم سے بات کروں گی میں، وہ آئندہ تمہیں اقصیٰ سے کھیلنے دے گا۔ عمر خاموش ہو گیا۔ وہ باقی بچوں کی طرح زیادہ سوال نہیں کرتا تھا، وہ ایک سوال ایک ہی بار کرتا تھا۔ اگر اس کی تسلی نہیں بھی ہوتی تو وہ بتاتا نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اسی طرح اپنی ماں سے سوال کیا تھا، اماں ناجائز کیا ہوتا ہے؟ اس کے اس سوال پر نفیسہ کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اور پھر ہر آئے دن یہی سب ہونے لگا۔ کبھی محلے کے لوگ عمر کو گندا خون کہہ کے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیتے تو کبھی اس کو ناجائز کہہ کے مار مار کے گھر سے نکال دیتے۔ نفیسہ ان کا منہ بند نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں ایک زری تھی جو ان کی دوست اور محرم راز تھی۔ وہ نفیسہ کی بچپن کی دوست تھی۔ ان کا جب بھی دل کرتا یا اداس ہوتا تب وہ اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ نفیسہ کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر تیسرا گھر زری کا ہی تھا۔ اس تپتی دوپہر میں بھی وہ عمر کو ساتھ لیے زری کے گھر پر ایئر کولر کے سامنے بیٹھی تھی۔ عمر زری کے بیٹے واصف کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ جب کوٹ جاتی تھی تب عمر کو زری کے ہی گھر چھوڑ جاتی تھی۔ اب تو خیر سے وہ بھی اسکول جانے لگا تھا اور واپسی پہ وین اس کو گھر ہی چھوڑ دیتی تھی۔ جب شام میں نفیسہ واپس آتی ہے عمر کو ساتھ لے جاتی۔ تم محلہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی نفیسہ؟ کب تک اس چھوٹے سے محلے میں خود کو اور عمر کو ذلیل کرتی رہو گی؟ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے، تم تو کسی بھی پوش علاقے میں گھر لے سکتی ہو۔ زری ان کو شربت کا گلاس تھماتے ہوئے فکر مندی سے بولی تھی۔ کیسے چھوڑ دوں زری؟ میں نے تو شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے بھی یہ جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ گھر میرے باپ کی نشانی ہے، اس کی ایک ایک اینٹ میں ابا کی خون پسینے کی کمائی ہے، اس کے ایک ایک پودے میں اماں کی خوشبو ہے۔ انہوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کر یہ گھر بنایا تھا۔ میں نے اپنا بچپن جوانی اس گھر میں گزارا ہے۔ اپنے مرحوم شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر سے بس میری لاش ہی نکلے گی۔ اور پھر عمر اس کا اسکول ہے یہاں، تو میں اس کو تمہارے پاس چھوڑ دیتی ہوں۔ کہیں اور گئی تو کہاں چھوڑوں گی؟ اس کو میرا دماغ اب کام نہیں کر رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ عمر کا ذہن خراب ہو رہا ہے نفیسہ۔ وہ لوگوں کی باتوں کو صرف سنتا نہیں ہے، ان باتوں کو ذہن نشین کرتا جا رہا ہے۔ جب سب کی تم کر رہی ہو اور سب اب دنیا میں نہیں رہے، اس دنیا میں عمر ہے اور تم ہو، اب تمہیں اس بچے کا سوچنا چاہیے۔ وہ بہت ذہین ہے۔ آج تو وہ بس ناجائز کا مطلب پوچھ رہا ہے، کل اس کے معنی جان گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم یہ شہر ہی چھوڑ دو، کراچی چلی جاؤ۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے نفیسہ، تم اکیلی عورت کس کس کا مقابلہ کرو گی؟ میرے پاس جو سیونگ ہے وہ تو ساری عمر کی پڑھائی کے لیے۔ اگر اس کو گھر خریدنے پر لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کیسے پڑھائی ہوگی؟ اسے وہ کسی عام اسکول میں نہیں جانا دیکھ سکتی تھی۔ اس شہر کا سب سے بڑا اسکول ہے وہ، میں ہمیشہ اس کو بیسٹ دینا چاہتی ہوں۔ پڑھے گا تو تب جب اس کا ذہن پرسکون ہوگا۔ تمہارا 6 سالہ بیٹا آئے دن محلے کے لوگوں سے پٹ کے آتا ہے، گالیاں اور ناجائز ہونے کے تانے سن کر آتا ہے۔ ان کی بات پر نفیسہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں بتایا کیوں نہیں۔ بتانے سے کیا ہوگا؟ کیا کر سکتی ہو تم؟ کسی کی زبان نہیں روک سکتی تم۔ خیر ابھی تو وہ بچہ ہے، کچھ سالوں بعد جب بڑا ہو جائے گا تب سوچا ہی کیا ہوگا۔ وہ مارنے والوں کو مار کے آئے گا، گالیاں دینے والوں کو 2 گالیاں زیادہ دے کر آئے گا۔ یہ فیوچر ہوگا اس کا، اس کے لیے کر رہی ہو اتنی محنت؟ زری کہہ کر خاموش ہو چکی تھی۔ نفیسہ بھی خاموشی سے عمر کو دیکھنے لگی تھی۔ 10 منٹ بعد جب زری نفیسہ کو چھوڑ کے گیٹ تک آئی تب انہوں نے اپنی دوست کو کہتے سنا، زری رحمان بھائی سے کہو میرے لیے کوئی گھر ڈھونڈ دے، میں اسی مہینے عمر کو لے کر یہاں سے شفٹ ہونا چاہتی ہوں، لیکن شہر نہیں بدلوں گی۔
اور پھر وہ کہہ کر رکی نہیں، عمر کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زرین نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ نفیسہ کا جانا ان کا دل اداس کر رہا تھا۔ یہ اس کے 4 دن بعد کا ذکر ہے، جب نفیسہ کچھ پریشان سی کورٹ سے واپس آئی تھی۔ عمر اپنی ماں کو دیکھ کے چپ بے چین ہو گیا۔ یہ وقت تھا جب عمر کو ہر ٹینشن کا حل آئس کریم لگتی تھی، اور پھر نفیسہ کے لاکھ روکنے پر وہ نفیسہ کے لیے آئس کریم لینے محلے کی دکان پر گیا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد روتا ہوا واپس آیا۔ نفیسہ کے پوچھنے پر کچھ عمر نے بتایا۔ وہ سن کر نفیسہ کے پیر تلے زمین نکل گئی۔ بس یہاں ان کے برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ غم و غصے کی شدت سے ان کو رونا آنے لگا تھا، مگر وہ کوئی کمزور عورت نہیں تھی۔ اگلے ہی دن انہوں نے ندیم کے باپ پر غیر قانونی قبضے کا کیس دائر کروا دیا، اور پھر 2 مہینے کے اندر اندر دکان کو سامان سمیت سیل کر دیا گیا۔ گو کہ اب بھی ان کا دل خوش نہیں ہوا تھا، لیکن دل کے ایک کونے کو ذرا سا سکون آیا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک راوی چین ہی چین لکھتا رہا، اور پھر کچھ ہی وقت بعد محلے والوں نے پھر سے ان کے ساتھ بیر باندھ لیا تھا، لیکن اب یہ ضروری ہوا تھا۔ انہوں نے نہ اب کبھی عمر کو مارا تھا اور نہ اس دن دکان پہ جانے والی حرکت دہرائی تھی، لیکن لفظوں کے تیر برابر چلاتے تھے۔ نفیسہ فجر کے بعد بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ اب محلے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کے ہٹا لیا تھا کہ جس گھر میں ایک ایسا بچہ ہو جس کا گھر بار اور نہ خاندان کا اتا پتہ ہو، جس کے بارے میں یہ تک پتہ نہ ہو کہ وہ جائز بھی ہے یا نہیں، بھلا اس گھر میں وہ اپنی بچیوں کو کیسے بھیجے۔ نفیسہ کے دل کتنا کٹا ان کی باتیں سن کر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی کچھ عرصے میں وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ عمر ان کے وجود کا حصہ بے شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سے محبت بیٹوں کسی طرح کی تھی۔ اور پھر انہی دنوں عمر کو سر درد کے بہت زیادہ شکایت رہنے لگی تھی۔ نفیسہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن جب وہ ان کو چیک اپ کے لیے لے گئی تو ڈاکٹر نے ان کو کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ 2 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی۔ وہ رپورٹس نہیں تھی، زہر کی شیشی تھی جس نے نفیسہ کے سارے جسم میں زہر بھر دیا تھا۔ اس رپورٹ میں لکھے الفاظوں نے نفیسہ کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا، عمر حیات کو برین ٹیومر ہے۔ اوہو، کیا تو الفاظ تھے! واقعی کوئی ایک ایسی عورت جس کے لیے پوری زندگی وہ ایک بچہ تھا، اس کے لیے تو یہ الفاظ قیامت تھے، قیامت۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کے دلوں کو ان کی اولاد کے طرف سے سکون والا رکھے۔ اب ان کے اولاد کی طرف سے ان کو خوشیاں آئیں یا ٹھنڈی ہوا آئے تو وہ پرسکون ہی رہیں گے۔ کبھی کبھی نا زندگی بہت کوئی ٹف سین لگتی ہے، مطلب ایک آدھ چیز ہوتی ہے کسی کے پاس اور وہ بھی جب چھننے والی ہوتی ہے نا یار مطلب یہ اس طرح کی جو اسٹوری ہوتی ہے، یہ اس طرح کی جو بات ہوتی ہے نا، 2 منٹ کے لیے انسان خاموش ہو جاتا ہے کہ یار اچھا قدرت ایسی بھی ہے۔ ہم لوگوں نے نا ایک دیکھا تھا، مجھے جس چیز کا ایکسپیرینس ہے میں بتاتی ہوں۔ ہماری ایک رشتہ دار ہی کائنڈ آف تھی، مطلب جیسے برادری یا ایک کی جو ذات ہوتے اس طریقے کے لوگ تھے وہ۔ تو نا ان کی نا اپنی اولاد نہیں ہوئی، اور ان کے ہسبینڈ بھی زیادہ ارن وغیرہ کچھ نہیں کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے نا صبر شکر کیا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی رہیں۔ ان کے ہسبینڈ کو اولاد نہیں ہو سکتی تھی، پھر انہوں نے نا کیا کیا کہ اپنے نا بھائی کے بیٹے کو گود لے لیا کہ یار میں اس کو پالوں گی اور اس کا خیال رکھوں گی سارا کچھ۔ اچھا کچھ عرصہ تو وہ بچہ بھی ٹھیک رہا، کافی خوش تھا، ظاہر کھانا پینا جو بات وہ منہ سے نکالتا تھا فوراً پوری، تو ظاہر کون ہی خوش نہیں ہوگا۔ پھر کچھ عرصہ وہ رہا ان کے پاس، 6-7 سال کا تھا، پتہ نہیں 8 سال کا، تو پتہ چلا اس کو نا کڈنی کا مسئلہ ہے۔ کرتے وہ مسئلہ اتنا بڑھا کہ انہوں نے اپنا جو گھر تھا ذاتی وہ بھی بیچ دیا، سب کچھ بیچ باچ کر ایٹ دا اینڈ 2-2.5 سال کے بعد وہ بچہ مر ہی گیا۔ اب وہ بیچاری روتی ہے کہ یار اللہ نے اپنی اولاد نہیں دی، میں نے صبر کیا، میں اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا، مطلب میں نے کسی سے مانگا وہ بھی مجھ سے لے لیا۔ میں کہتی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہت بڑی مصلحت اور بہتری ہوگی جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے اولاد حق میں بہتری نہ ہوتی، ہو سکتا ہے وہ بچہ جو اللہ نے اس کو نہیں دیا اور اس نے کسی سے لے کے پالا وہ اس کی عزت نہ کرتا، اس کو کسی امتحان کسی مشکل میں ڈال دیتا۔ تو مطلب جو چیز اللہ نہیں دینا تو انسان کو آرٹیفیشلی طور پر نہیں بنانی چاہیے، جتنا بھی کچھ کر لے ایٹ دا اینڈ کہلایا تو وہ اپنے ہی پیرنٹس کا بچہ جانا ہے۔ اور جیسے نفیسہ بیگم نے اس بچے کو پالا، اگر کسی کو بھائی پروٹیکشن دی ہے، جیسے روڈ سے اٹھا کر اس کو پیار ویار کیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ویسے زیادہ نا مطلب بچے دوسرے کے ہی رہتے ہیں، اپنے نہیں بنتے۔ تو بس یہ تھی میری آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.